जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय है जय है जय है जय 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 जय। ये जय क्या है? और जब लहराता है 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, एक जज्बा अता करता है परचम का लहराना। जब परचम लहराता है तो सारी कौमें मिलकर एक आवाज में कहती हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय है जय है जय है जय 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 जय। ये जय क्या है? और जब लहराता है 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, एक जज्बा अता करता है परचम का लहराना। जब परचम लहराता है तो सारी कौमें मिलकर एक आवाज में कहती हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय है जय है जय है जय 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 जय। ये जय क्या है? और जब लहराता है 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, एक जज्बा अता करता है परचम का लहराना। जब परचम लहराता है तो सारी कौमें मिलकर एक आवाज में कहती हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। वो है औरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो मुआशरे के अंदर राइज हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। इसमें बुनियादी उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187। हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी। लेकिन यह रवायत ही ज़ईफ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने औरल सेक्स के हवाले से अजीब व गरीब फतवे दिए और कहा कि जी मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख सकते, यानी वो कहते देख ही नहीं सकते, अगली बात तो आप छोड़ ही दें। तो ये हदीस ही बिल्कुल जो है वो मुनक़ते है और मरदूद रवायत है, जिसकी बुनियाद पे ये पूरे का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया हुआ है। बहरहाल मैंने इशारतन अब गुफ्तगू कर दी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, इसमें मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आखिर में मैं सेक्स के एतबार से दो बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस कर दूं। बड़े दो अहम मसाइल हैं। पहला मसला है वो है बड़ी उम्र की रज़ाअत का मसला। यानी अगर मैं खुल के बयान करूं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पिस्तान से दूध पी ले तो क्या इससे रज़ाअत साबित होगी? क्या निकाह टूट जाएगा? क्या इस तरह का कोई मामला हो जाएगा? क्योंकि इमाम इब्न तैमिया ने इस किस्म का फतवा दिया और वो आज तक जो है वो
اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے، فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، قطعاً حرام ہے. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے.
جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی, 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو, اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے, پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں. لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں, صحت کا معاملہ نہیں, بیوی کمزور ہے, یہ معاملہ نہیں, واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا, اب آپ اپنی مانوی درشٹی سے اس نے جو کہا اس کا انالیسس کر سکتے ہیں, اپنے وچاروں سے کمنٹ باکس میں اوگت کروا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کے اس سے پہلے آپ نے جو چل چتر دیکھا ہوگا, اور جب لہراتا ہے 15 اگست کو یا 26 جنوری کو, ایک جذبہ عطا کرتا ہے پرچم کا لہرانا. جب پرچم لہراتا ہے تو ساری قومیں مل کر ایک آواز میں کہتی ہیں, جن گن من ادھینایک جے ہے. بھارت بھاگیہ وداتا, پنجاب سندھ گجرات مراٹھا درامڑ اتکل ونگا, وند ہماچل یمنا گنگا اتچل جل ترنگا. تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے, گائے تب. جو پریشانی چل رہی ہے اس سے آپ سبھی اوگت ہیں. جو سدسیہ سہیوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جب اس لائق ہو جائے گا کہ ہمارا چینل سچارو روپ سے واپس چلنے لگ جائے گا تو آپ کو اس سے اوگت کروا دیا جائے گا. اس وشے میں آپ اپنے وچار اوشیہ رکھتے رہیے گا. اس چل چتر کو یہیں سماپت کرتے ہیں. آگے پریاس کریں گے اس طرح سے لائیو آپ سے بات کرنے کا اوسر ملے. دھنیہ واد سبھی بھائیوں کو. رام رام. اور جب لہراتا ہے 15 اگست کو یا 26 جنوری کو, ایک جذبہ عطا کرتا ہے پرچم کا لہرانا. جب پرچم لہراتا ہے تو ساری قومیں مل کر ایک آواز میں کہتی ہیں, جن گن من ادھینایک جے ہے. بھارت بھاگیہ وداتا, پنجاب سندھ گجرات مراٹھا درامڑ اتکل ونگا, وند ہماچل یمنا گنگا اتچل جل ترنگا. تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے, گائے تب جے گاتھا. جیا ہے جیا ہے جیا ہے, جے 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 جے. یہ جے کیا ہے؟ اور جب لہراتا ہے 15 اگست کو یا 26 جنوری کو,